अभी वक्त है खुसूसी खिताब का स्पेशल लेक्चर जिसका उन्वान है मौजूदा हालात में दावत की अहमियत और तरीक़ाकार, इम्पोर्टेंस ऑफ दावा एंड मेथोडोलॉजी इन प्रेजेंट सिनेरियो। इस उन्वान पर किताब के लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी बराए दावत जमात इस्लामी हिंद मरकज़। मौलाना मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ मोहतरम नाज़िम शहर बेंगलोर, नाज़िम शहर मेट्रो बेंगलोर और तमाम वो जिम्मेदारान और आप जो जदीद तरीके से जुड़कर के जरिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ और हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो इस अजीम कायनात का अकेला ही खालिक, परवरदिगार, मालिक और माबूद बरहक है। अल्लाह ताला के बेहद और बेहिसाब दरूद व सलाम और रहमतें और बरकतें हों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसका मोहतरम अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हल्के में रात में एक ऐसी नशिश कि मैं दिल्ली में रहते हुए उसमें शरीक हो रहा। हमें इस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बातिल परस्तों से भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए। वो इस जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर माहिरीन भी हैं वो, और दिन रात एक करके वो इस्लामोफोबिया की मुहिम चला रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। हम सोच भी नहीं सकते उसका शायद हम 1% 1% भी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें तवज्जो करनी चाहिए। रात में तवज्जो फरमाई। दूसरी बात यह है कि 11 बजे का वक्त दिया गया था और तकरीबन 20 मिनट ताखीर से मेरा प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। तो वक्त की पाबंदी की तरफ मैं आप तमाम को मुतवज्जह करता हूँ। मैं आपको भी मुतवज्जह करता हूँ कि हम सब वक्त की सख्त पाबंदी करें। मेरा टाइम 11 बजे का है, तो 4 मिनट आगे पीछे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन शुरू हो जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप 11:25 से मेरा हिसाब पकड़ेंगे 35 मिनट का। ऐसा ना हो कि अब 10 मिनट के बाद मुझे चिट्ठी तो आप वहाँ से दे नहीं सकते, ऑनलाइन चिट्ठी भेज सकते हैं शायद कि आपके 10 मिनट बाकी हैं, बात मुख्तसर कर दीजिए। ऐसा जुल्म तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो वक्त की पाबंदी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, तहरीक के रुफ़क़ा के लिए भी, आम मुसलमानों के लिए भी। हर वो इंसान जो दुनिया में कामयाब ज़िंदगी बसर करना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो इंसानियत के लिए, तो उसे डिसिप्लिन और वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त का उन्वान है मौजूदा हालात में दावत की अहमियत और तरीक़ेकार। मैंने थोड़ा इजाफा कर लिया आगे, और आपको पहले से बता भी नहीं सका। मौजूदा हालात में दावत की अहमियत, तरीक़ेकार और ज़राए, ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। म्यूट में है भाई। तो रुफ़क़ा मोहतरम और ख़वातीन, हम सब जानते हैं कि दावत एक फरीज़ा है और इस फरीज़े की अदायगी का ताल्लुक हालात पर मुनहसर नहीं है। हालात साजगार हों, हालात बेहतर हों,
हालात मुवाफिक हो तो दावत दी जाए, साजगार हो, ना मुवाफिक हो, मुखालिफाना हो तो हम इंतजार करें, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, इंतजार करें कि हालात कब अच्छे होते हैं हम दावत का काम उस वक्त करें। ऐसा हरगिज नहीं है। ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दावत के अंदर, बल्कि सिर्फ दावत के अंदर वो ताकत है जो हालात को बदल सकती है। ये नुक्ता या ये अहम बात मुसलमानों को कोरोना वायरस, पोस्ट कोरोना वायरस मुसलमानों का एजेंडा वही पुराना एजेंडा है, तालीमी तब्दीली, सियासी माशी कोशिशें, समाजी और कुछ तरह की तदबीर ताकि हालात बेहतर हों। इन सब चीज़ों का फ़ायदा है, इन सब चीज़ों का फ़ायदा है, लेकिन वो महदूद है और वो हालात पर असरअंदाज होने वाली चीज़ें नहीं है। हालात को बदलने की ताकत उनमें नहीं है। हालात की बागडोर अल्लाह के हाथ में है, हालात का सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है, और हालात को बदलने का जो फार्मूला है वो अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो फार्मूला दावत दीन है, और कोई दूसरा रास्ता, फार्मूला, तदबीर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर गहरे यकीन के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे कि कोरोना वायरस के मौजूदा हालात, पोस्ट कोरोना वायरस के हालात, इस्लामोफोबिया का माहौल मुल्क में, सारी दुनिया में अगर बदलना है तो इसके लिए हमारी तालीमी, सियासी, माशी, समाजी कोशिशों को जारी रखते हुए एक इन सब के ऊपर टॉप पर एक एजेंडे को हमें लाना होगा, और वो एजेंडा दावत का एजेंडा है, दावत दीन का एजेंडा। ये हमें करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस नुक्ते पर खास तवज्जो देंगे। तो मुसलमान तो इस बात को नहीं समझते, इसलिए वो गाफिल हैं बिलुमूम, लेकिन जमात के रुख का तो इसको खूब समझते हैं। उनकी पॉलिसी प्रोग्राम में तरजीहात में है नंबर 1 तरजीह। लेकिन अगर जमात के रुफ़क़ा इसकी तरफ तवज्जो नहीं है उनकी, तो नुकसान जमात का सिर्फ मिल्लत का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। इसलिए हालात की संगीनी को भी सामने रखिए, काम करने के लिए जो मुख्तसर वक्त बाकी बचा है उसे भी सामने रखिए, और इस फार्मूले के सिलसिले में ऐसी तवज्जो कीजिए कि जिसकी वजह से कुछ कोशिशों के बाद असरात और नताइज सामने आने लगे। इसीलिए मैं एक बात ये कहूँगा कि डिमांड तो दावत ही का है हालात के हवाले से, लेकिन सप्लाई हमारे पास है, यानी दावत को पहुंचाना और दावत को कौल से भी, सीरत और किरदार से भी, अपने इंसानी रवैये से भी लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। लोग मुंतजिर हैं, वो नजात दहंदा चाहते हैं, मसाइल का हल चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई राह बताने वाला आए। अंधेरे में भटक रहे हैं, टटोल रहे हैं लोग, इंसानियत। तो ये रुफ़क़ाए जमात का बहुत बड़ा काम होगा कि एक तरफ तो मिल्लत को तैयार करें दावत के लिए, और दूसरी तरफ पूरी ताकत से वो इंसानों तक दावत हक के पैगाम को पहुंचाए। रुफ़क़ाए मोहतरम और ख़वातीन, अफसोस है कि अब तक की गुफ्तगू शायद आप सुन नहीं पाए, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अब तक की गुफ्तगू का खुलासा यही था कि हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दावत के लिए बातिल परस्तों और बातिल नज़रियात के अलमबरदारों से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करें, ताकि उनके ऊपर हम इस
دعوت حق کے ذریعے حاوی ہو جائیں. وہ جو محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، شاید اس کا 1% بھی ہم نہیں کر پا رہے. ہمیں توجہ کرنی چاہیے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں دلی میں رہتے ہوئے بنگلور میں تمام سے مخاطب ہوں، آپ کی باتیں سن سکتا ہوں، میری باتیں آپ سن رہے ہیں. ایک اہم نقطہ جو میں نے بیان کیا یہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ حالات کو بدلنے اور حالات کے اندر بنیادی تبدیلی لانے کی طاقت تعلیمی کوششوں میں، سیاسی کوششوں میں، معاشی تدابیر میں، سماجی سرگرمیوں میں نہیں ہے. یہ سب کوششیں جاری رہنا چاہیے اور اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اصل تدبیر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے. اور خاص طور پر اسلامو فوبیا کے ماحول میں کرونا وائرس جہاد، اب تک آپ پاپولیشن جہاد اور دوسرے قسم کی جہاد سنتے تھے جو قرآن و سنت میں تو کہیں تذکرہ نہیں ہے، لیکن جدید دانشوروں نے ڈھونڈ کر ان جہادوں کو نکالا کہ لو جہاد، پاپولیشن جہاد، کرونا وائرس جہاد، یہ بھی اب آ گیا ہے. گویا یہ جو نکلا چین سے کرونا وائرس بیچارہ، وہاں کمیونسٹ تھا اور یورپی ممالک کا سفر کر کے مغرب زدہ ہوا اور انڈیا میں آتے ہی ٹوپی اوڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا اور یہاں وہ مسلمان ہو کر جہاد میں لگ گیا. یہ حالت ہے ہمارے دانشوروں کی، ہمارے میڈیا کی. تو رفقا محترم، حالات کو اللہ تعالیٰ نے دعوت سے جوڑ دیا ہے. دعوت کے ذریعے سے ہی حالات کی تبدیلی، اس کے شر کو، اس کے فساد کو، حالات کے بگاڑ کو، حالات کے اندر ظلم، تشدد، نفرت، تعصبات، فرقہ وارانہ منافرت، جارحانہ تہذیبی جذبات، یہ عزائم، ان سب کو بدلنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دعوت میں رکھی ہے. ہمارا ایمان اور یقین اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اس لیے ملت کو ہمیں جلد سے جلد سمجھانا ضروری ہے. ملت تو بے خبر ہے ان باتوں سے. جماعت اسلامی ہند کے رفقا وابستگان ان باتوں کو جانتے ہیں. اگر بے خبروں کی طرح رہیں گے تو پھر انسانیت کا، اس ملک کا حافظ. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ تھا کہ اس وقت حالات میں سب سے بڑی چیز جو نمایاں ہے وہ ہے کرونا وائرس حالات. یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہندی میں ہماری بڑا اچھا لفظ ہے مہاماری، جس سے 130 ممالک دنیا کے متاثر ہیں اور تقریباً 80 لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا کے اندر متاثر ہو چکے ہیں اور 4.5 لاکھ کے قریب نتیجے میں رفقائے محترم اور خواتین، تو کرونا کے یہ موجودہ حالات، لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور پوسٹ کرونا جو معاشی اتھل پتھل، بلکہ انسانی زندگی اور سماج کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے. تو ان میں جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان حالات میں بھی دعوت کو پیش کرنے کے مواقع حاصل ہیں اور ان مواقع سے فائدہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اٹھانا چاہیے. ان مواقع کو کھونا دانش مندی کی بات نہیں ہے، بہت ناسمجھی کی بات ہوگی. اور انتظار بھی ہم کرتے بیٹھ نہیں سکتے کہ آگے جب حالات ٹھیک ہوں گے تو جو ہمارے قدیم طریقے ہیں، پرانے طریقے، انہی طریقوں سے ہم دعوت کا کام کریں گے. نہیں، رفقا نے کئی جگہ یہ کام کیا بھی ہے. خود مرکزی شعبہ دعوت نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک منصوبہ بنایا دعوت کا، آن لائن پروگرامز کا. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں، مگر آپ یقین مانیے کہ لاک ڈاؤن کے پورے عرصے میں مرکزی شعبہ دعوت بے حد مصروف رہا. پروگراموں میں کئی پروگرام ہمارے ہوئے لگاتار بے حد مصروف رہا. تو
ہمارے طریقے ذرائع بدلنے کے لیے ذہن بھی ہمارا بدلنا پڑے گا. ہم بعض لوگ سوچتے ہیں اب کیا جلدی ہے دعوت کی، یہ حالات بدلنے دیجئے، دعوت کا کام کریں گے. اب جا کر کسی سے مل نہیں سکتے، کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کر سکتے، بلکہ کسی کو فون کریں کہ میں ملنے آنا چاہتا ہوں احتیاطی تدابیر کے ساتھ، وہ منع کرتے ہیں. تو آپ بتائیے ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ تو اس لیے اپنے ذہن کو ہمیں پہلے بدلنا ہوگا اور یہ طے کرنا ہوگا کہ حالات کا دار و مدار، دعوت کا دار و مدار حالات کے اوپر نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہوں تو دعوت بھی دی جائے گی، حالات میں کچھ اڑچنیں پیدا ہو جائیں، رکاوٹیں سامنے آ جائیں تو دعوت بند نہیں. دعوت کبھی بند نہیں ہوگی. جو اڑچنیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو اپورچونٹیز بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس زمانے میں ایک تو پہلے ذہن بنانا ہے، مقامی سطح سے لے کر انفرادی سطح پر بھی ذہن سازی ہونا چاہیے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہو سکتا ہے یہ دراز وہ سلسلہ، اور پوسٹ لاک ڈاؤن بھی، پوسٹ کرونا کے بعد بھی تو ہمیں کام کرنا ہوگا. ایک تو کام یہ ہے کہ ہم ایک منصوبہ بنائیں، اپنے کاموں کے سلسلے میں نئے انداز سے بیٹھ کر مشورہ کر کے ایک منصوبہ بنائیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ہم ایکٹیوسٹ تیار کریں، ایک ٹیم تیار کریں جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی کرونا اور پوسٹ کرونا کے زمانے میں آن لائن پروگرامز کو چلائیں. رینڈم نہیں ہونا چاہیے. میری سمجھ میں کچھ آ گیا، ایک مقامی جماعت نے کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارا فائدہ ہوگا دعوتی پہلو سے. ایسا کرنے کے بجائے مقامی سطح سے لے کر حلقے کا آپ کا شعبہ دعوت ہے، ایک منصوبہ تیار کریں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ مرکزی شعبہ دعوت نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو منصوبہ بنایا تھا پورا عمل کرنے کے بعد نیا منصوبہ تیار کیا ہے. ہم ایک منصوبہ بنا چکے اب نیا تازہ 2 دن میں. اب اس کی منظوری ہمیں لینی ہے. اس کے بعد ہم لوگ حلقوں کے شعبہ دعوت کے سیکریٹریز کو بھی بھیجیں گے اور اپنا کام آگے بڑھائیں گے. تو رفقہ محترم اور خواتین، یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ منصوبے کے ساتھ ایک ٹیم بنا کر رفقہ کو اس پر کام پر لگائیں. اور ایک کام ہمیں کرنا ہوگا کہ آن لائن پروگراموں کے ماہرین ہم تیار کریں. آن لائن پروگراموں کے ماہرین تیار کریں اور وہ ماہرانہ پروفیشنلی، ٹیکنیکلی، اور پھر اس طرح سے کنٹینٹ کے اعتبار سے، اس کے پروموشن، اس کے پریزنٹیشن کے اعتبار سے. ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی، آن لائن پروگرامز کا سلسلہ آئندہ بھی رہے گا. اس سے بھی کوئی جدید ٹیکنالوجی اگر آتی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس سے بھی فائدہ اٹھائیے دعوت کے لیے. ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو آپ کر رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا ایک ڈائریکشن دے رہا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. مقامی جماعتوں کی سطح پر، حلقے کارکنان کے لیول پر، بلکہ حلقے متفقین کے لیول پر سوشل میڈیا کے اچھے ایکٹیوسٹ، پرو ایکٹیوسٹ کی ہمارے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے. اور ہم سوشل میڈیا کے جو الگ الگ ایپس ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، ان پلیٹ فارمز کا، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، بلاگ ہو، جو بھی ہے، ان سب کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے، کورا ہے، آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، تو ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلامو فوبیا کا مؤثر جواب دینا، اصولی انداز میں، محبت سے، پیار سے، انسانی انداز میں. اسلام کو مسلمانوں کا مذہب بتا کر نہیں، قومی فکر کے ساتھ نہیں، آفاقی اور عالمگیر اور انسانی فکر کے ساتھ. یہ ضروری ہے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال، ٹیمیں بنا کر، اور پھر ماہرین اس میں بھی تیار کریں. اب یہ آن لائن پروگرام جو آپ کے چلتے ہیں، نمبر 2 سوشل میڈیا یا کوئی اور ٹیکنالوجی جدید قسم کی ہو، ان سب میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت اہم ہے، اسے
آپ چاہے تو نوٹ کر لیں یا ذہن میں رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کی یادداشت پر مجھے بھی کچھ بھروسہ تو ہے زیادہ انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اس کا جو ریچ ہے، آؤٹ ریچ جو اس کا ہے وہ غیر مسلمین کے اندر ہونا چاہیے. اگر ہم نے آن لائن پروگرام بنائے، مسلمان دیکھ رہے ہیں، رفقۂ جماعت دیکھ رہے ہیں، فائدہ ہے. لیکن یہ تو غیر مسلم بھائی دیکھیں، خواتین دیکھیں، وہ فرقہ پرست فسطائی ذہنیت کے لوگ زیادہ سے زیادہ ان میں جائے یہ سب چیزیں. اسی طرح سے سوشل میڈیا کے کئی پروگرام آپ کر رہے ہیں. یہ پروگرام برادران وطن میں میکسیمم ان کے گروپس ہیں، ان کے لنکس ہیں، ان کے اور کیا ذریعے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان تک پہنچیں، آپ کی باتیں وہاں چلی جائیں. اس پر آپ کو دھیان دینا ہوگا اور اس کے بارے میں سوچیں. اور اگر کوئی چیز آپ کے وچار سے نکل آئے، مرکزی شعبہ دعوت کو بھی مطلع کریں. اس کوششیں لگا رہے ہیں. ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے سارے پروگراموں کا مخاطب اس ملک کے برادران وطن ہیں، وطنی بہنیں ہیں، نئی نسل ہے، اور ان تک ہم کیسے پہنچیں ان پروگراموں کو لے کر. یہ ایک بات. اب دیکھیے موجودہ حالات میں کرنے کا ایک اور کام آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، وہ ہے خدمت انسان. یہ آپ طے کر لیں کہ تمام رفقہ جماعت اور خواتین خاص طور پر اپنی انفرادی حیثیت میں بھی ہم برادران وطن کی خدمت کریں. ان کی بیماری، خوشی، ان کے ہاں تقریبات، ان کے ہاں کوئی حادثہ، ان کے ہاں کوئی واقعہ، اس کو ہم شیئر کریں اور اجتماعی طور پر بھی خدمت کے جو ہو سکتے ہیں کام، وہ کام ہم کریں. آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ صحابیات کے لیے کوئی اجتماعی ادارے بنے تھے کیا؟ خدمت خلق کے اجتماعی ادارے بنے تھے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، دائی اعظم، دائی کامل تھے. لیکن ان کی انفرادی زندگی میں بندوں کی بے لوث خدمت کے واقعات ملتے ہیں. حضرت ابوبکر ایک بڑھیا کے گھر ابھی منہ اندھیرے جا کر صفائی کرتے، پینے کا پانی بھرتے اور ضروری اشیاء وہاں فراہم کر کے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرحد پر ایک قافلہ آ کے رکا، گشت کر رہے تھے. گشت کے موقع پر دیکھا کہ یہ خیمے میں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت عمر غلام کو لے کر گئے، بیت المال سے آٹے کی بوری سامان نکالا، اپنے پیٹھ پر لادا. غلام نے عرض کیا کہ امیر المومنین میں آپ کے ساتھ ہوں، میں لے کے چلتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم قیامت کے روز بھی حشر کے میدان میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ دنیا میں تم بوجھ اٹھا رہے ہو، حشر کے میدان میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو خود لے کر آئے، اپنے ہاتھوں سے پکایا، بچوں کو کھلایا. کھا پی کر بچے جب سو گئے تو حضرت عمر وہاں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے واقعات آپ کو معلوم ہے، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو آپ اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کی بے لوث خدمت کریں گے. قرآن نے یہاں تک بتایا کہ صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا ہم یہ کفار مشرکین کی مدد کر رہے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ تو ہدایت قبول نہیں کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ بقرہ میں ہدایت آئی کہ ان کی ہدایت اور ان کی گمراہی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم ہدایت دے نہیں سکتے، کسی کو محروم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم لوگ جو بھی ان کے اوپر مال خرچ کرو گے، جو بھی ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ گے، آخرت میں اللہ اس کا اجر تمہیں عطا کرے گا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے، مصلحت میں ہے کہ داعیان حق اپنے اپنے ماحول کے اندر بندوں کی بے لوث خدمت کریں گے. تو اس کے نتیجے میں حالات میں کیا تبدیلی لانی ہے، لوگوں کے دلوں میں قبول حق کا کیا جذبہ پیدا کرنا ہے، وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس دعوت کا رشتہ خدمت انسان سے بالکل جڑا ہوا پیوست ہے. ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں.
تو ایک رخ اس کا دعوت ہے، دوسرا رخ خدمت انسان ہے. خدمت انسان نہیں، خدمت خدا ہے. وہ حدیث مشہور آپ کو معلوم ہوگی، حدیث قدسی. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ایک بندے سے کہیں گے اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. ایک اور بندے سے کہیں گے اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت مزاج پرسی نہیں کی، تو نے میری تیمارداری نہیں کی. تو یہ حدیث بہت لمبی ہے مسلم شریف کی، لیکن خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ خدمت انسان اصل میں خدمت خدا ہے، اور دعوت سے اللہ نے اس کا رشتہ جوڑا ہے. اور ہم نہیں جانتے کب اللہ کی حکمت اور مصلحت تقاضا کرے گی کہ بندوں کو ہدایت دے دے، لیکن ہمارا کام داعیان حق کا بندوں کی خدمت کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیے بھوپال کی جماعت کے رفقا نے لاک ڈاؤن میں بائی پاس کے اوپر جا کر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے مائیگرنٹ لیبرز کو، مجبور انسانوں کو پانی کی بوتل، ہوائی چپل، کھانے کے بسکٹ اور دوسری اشیاء فراہم کی. تو میڈیا دنگ رہ گیا. وہی میڈیا جو زہر اگلتا تھا، اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں میڈیا کے. این ڈی ٹی وی والوں نے اعلان یہ کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے مذہب کی، عقیدے کی، ذات پات کی پرواہ کیے بغیر انسانوں کی خدمت کی ہے اس ملک کی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کیرلا کے اندر جماعت نے اپنی بلڈنگ دے دی کوارنٹین سینٹر بنانے کے لیے. اور بھوپال کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ روزانہ 10,000 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. یہ کئی جگہوں پر ہوا ہے پورے ملک میں. جماعت اسلامی کے لوگوں نے پورے ملک میں 25 کروڑ سے زیادہ راشن کٹ اور بھوکوں کو کھانا کھلایا. بھوپال کے اندر انتظامیہ نے اور پولیس نے جماعت اسلامی کے لوگوں سے کہا جتنے کوارنٹین سینٹر ہیں گورنمنٹ کے، ان سینٹروں کے اندر افطاری کا اور سحری کا انتظام جماعت اسلامی کے حوالے. محترم اور خواتین، کرناٹک میں آپ نے بھی خدمت کا کام کیا. ہم صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بندوں کی خدمت سے ہم غافل نہ ہوں، انسانوں کی خدمت کریں. دوسرا دعوت کے سلسلے میں اہم پہلو یہ تھا کہ آج کی جو ایشوز ہیں، ہیومن ایشوز، مسلمانوں کی قبرستان، عیدگاہ اور ان کے مسائل، ان مسائل کا فورم ہے، وہاں مسائل کو اٹھانا چاہیے. ان مسائل کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. اوقاف کے مسائل بھی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. میں جو کہہ رہا ہوں انسانوں کے مسائل، مثال کے طور پر دیکھیے امریکہ میں جارج فلائیڈ کا وحشیانہ قتل کیا ایک پولیس آفیسر نے گھٹنا دبا کر. کالے اور گورے کا مسئلہ، نسلی برتری، رنگ کی برتری کا مسئلہ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل نکالا گیا. اور ایک ایسی عالمگیر یونیورسل بردرہڈ، ایک یونیورسل ہیومن سوسائٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، جس میں رنگ، نسل، ذات پات، اونچ نیچ، چھوت چھات کچھ نہیں تھی، سارے انسان برابر تھے. تو ایسے ایشوز پر ہم اپنی دعوت کو رکھیں، ویڈیو کلپس بنائیں، مختصر تقریریں کریں، اور کچھ فکشن کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، اور کام ہو سکتا ہے ہیومن ایشوز کو. اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمارے ملک میں راشٹرواد، اس کے نتیجے میں نفرت ہے، ظلم و تشدد ہے، ماب لنچنگ چل رہا ہے. سلسلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، دلت ہیں، مائنورٹیز ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں. تو ان سب کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ ہم ان کے سامنے انسانی عالمی برادری کا ظلم اور زیادتی کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور ظالم قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. مظلوم کی آہ جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ بھڑکتے ہیں، اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے. یہ تعلیمات کو ہمیں عام کرنا ہوگا، یہاں کے عوام نہیں جانتے. تو یہ ایشوز کے حوالے سے میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے سماجی ایشوز میں بہت بڑا مسئلہ شراب کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگ لائنیں لگا کر 6 فٹ کی دوری پر کھڑے رہ کر، بارش میں چھتری تھام کر
शराब की बोतल खरीदने के लिए खड़े हुए हैं और शराब की होम डिलीवरी चल रही है। ठीक अरब का वो माशरा मुझे याद आता है जहाँ मेहमानों को घरों में आने पर शराब सर्व की जाती थी। तो रुफ़क़ा मोहतरम और ख़वातीन, शराब, जिना, इसी तरह से आप लीजिए कन्या भ्रूण हत्या यानी फीमेल फर्टिसाइड, माँ के पेट में बच्चों का कत्ल, ये 2-3 बातें मैंने बताई। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। इन इश्यूज के सिलसिले में हम यहाँ के इंसानों को एड्रेस करें और बेहतरीन अंदाज में इस्लाम की बात को मुख्तसर तौर पर रखें, लंबे प्रोग्राम ना हो। ये रुफ़क़ा जमात का प्रोग्राम है 35 मिनट का, ठीक है, लेकिन बरादरान वतन के लिए आप 5 मिनट में कम से कम अपनी बात को पेश करने का इश्यूज के हवाले से प्रोग्राम बना लें। तो यहाँ हिंदुत्व और जारियाना कौम परस्ती, कल्चरल एग्रेशन, ये सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। दावत से इनका रिलेवेंस है। दावत ऐसी न लगे कि 1450 साल पहले की वाज व नसीहत है, कोई तस्कीर है। तस्कीर की भी ज़रूरत है, वाज व नसीहत की भी ज़रूरत है, लेकिन आज के इंसान को समझाने के लिए आज की ज़बान ये है, उसे बताया जाए कि तेरे मसाइल इस दावत से महरूमी के नतीजे में पैदा हुए और तेरे मसाइल का हल सिर्फ इस दावत को कबूल करने में है, लेकर चलने में है। क्यों? सारे मज़ाहिब नाकाम हो चुके, सारे नजरियात नाकाम हो चुके, सारी आइडियोलॉजीज फेल हो चुकी हैं। तो ये एक बात थी। अब अपनी आखिरी बात मैं आपके सामने रखकर खत्म कर रहा हूँ, और वो ये है कि दावत को पोस्ट कोरोना में जब हालात नॉर्मल होंगे, लॉकडाउन बंद होगा, तो हमें एक काम अब जो पहले भी तवज्जो दिलाई जाती रही, हम कर नहीं पाए। हम जरा बहुत देर में कामों को करने की आदी हो गए। 70 वर्षों से दावत 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 कहने के बावजूद अभी भी हमारी बड़ी तादाद फील्ड में दाई बनकर एक्चुअली नहीं है। दूसरे लोगों के नाम आते हैं, ग्रुप्स हैं दावा के, खुशी की बात है। तो हम बहुत देर में आ रहे हैं, जल्दी आना चाहिए। तो असल में अब जो बात कह रहा हूँ ये है कि जब तक मुल्की समाज से हम गहरा रिश्ता नहीं पैदा करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, खानदानी तौर पर, समाजी रिश्ते नाते यहाँ के वतनी समाज के साथ नहीं जोड़ेंगे, रुफ़क़ा मोहतरम, दावत मौसर अंदाज में पेश नहीं हो सकती। आप इसका यकीन कर लें। आप मुझे बताइए, हमारे कुरान प्रवचन सुनकर, हमारी दावती तकरीरें सुनकर, ईद मिलन प्रोग्राम में आकर क्या लोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर देंगे? बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। आप बेहतर जानते होंगे, आपके पास भी प्रोग्राम काफ़ी होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमें इन कोशिशों को बंद करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी अहमियत नहीं घटा रहा हूँ। मुल्की समाज से हमारा रिश्ता गहरा हो, इंसानी रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, एक मुल्क के शहरी होने का रिश्ता, उनके इंसानी हुकूक को हम अदा करें। इसकी तफसील का एक मौका नहीं है, लेकिन लिटरेचर में सारी बातें शोबे दावत की भी आप देख सकते हैं। इस बातों की इसकी तफसील भी आती रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उसी समाज में से थे, अजनबी नहीं थे। यहाँ हालात कुछ अजनबियत पैदा कर चुके हैं, हमारी बहुत भरपूर कोशिश होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम आगे बढ़कर इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर, और हमारे खानदान किसी हिंदू, दलित, सिख, क्रिश्चियन खानदान के साथ रिश्ते नाते ताल्लुकात जोड़ेंगे, समाजी लेवल पर मिलना जुलना, उनके पास आना जाना शुरू करते हैं, उनके प्रोग्रामों में शरीक हो, दावत मिले ना मिले, आप यकीन मानिए वो नाराज नहीं होते, वो खुश होते हैं, वो पसंद करते हैं इन बातों को। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जो बातें तरतीब से रखी गई हैं, उन चीज़ों को आप बाद में नोट कर लें और उसके मुताबिक इंशाल्लाह चीज़ों को, काम को, अपने दावती काम को आगे बढ़ाएं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत दूर फासला होने के बावजूद बेंगलोर और रियासत कर्नाटक में आप हैं और मैं यहाँ दिल्ली में बैठ कर हमारे बीच में ये राब्ता हुआ। और आप तमाम रुफ़क़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर नाज़िम शहर मेट्रो और दीगर ज़िम्मेदाराने हल्का का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दावत के एक अहम मौजू पर आज की इस मुख्तसर सी सोहबत में, नशिश में इस तरह का एक प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सब को फर्दन फर्दन भी, इज्तिमाई तौर पर भी दाई बनकर दावत के काम को पूरी कुव्वत से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात कर लो।
جو اسماعیل صاحب سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا اچھا جی 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 مولانا دیکھیے ابھی موجودہ حالت میں بہت ساری شادیوں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ایک ہماری فیملی میں بھی ہوا ہے. ابھی کیا ہے کہ ہماری جماعت میں ہم لوگ پہلے تھوڑا کوشش کیے تھے کہ ایک شادیوں کا سلسلہ کا بھی تھوڑا کریں گے کر کے، مگر اس کے لیے کچھ یہ نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ مشکل ہیں. ابھی کرناٹک میں وہ کلیگا کا ایک میرج پورٹل شروع ہوا ہے، بعد میں لنگاس کا ایک میرج پورٹل شروع ہوا ہے. ایسے کچھ ہم لوگ کریں گے تو تھوڑا ہماری قوم کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے آسانی ہوگی. یہ بہت بڑی ایک اس کے لیے بھی ہم لوگ تھوڑا غور و فکر کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات اور جوابات کا یہ وقفہ ہے. اس میں غالباً ایک مشورہ ہے یہ، کیونکہ شروع کا حصہ میں سن نہیں سکا، اور اچھا مشورہ ہے. میرج کی جو وکلگا کمیونٹی اور دوسرے برادران وطن کی کمیونٹیز میں شادیوں کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے، تو مجھے امید ہے کہ مقام حلقے کا یعنی بنگلور کا شعبہ دعوت اس سلسلے میں توجہ کرے گا، اور یہ افادیت کے پیش نظر پورے حلقے میں بھی آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. اور اگر یہ چیز ہمارے پاس مرکز میں بھیجی جائے ترتیب دے کر، ظہیر صاحب کو وہ بھیج سکتے ہیں اس پوری تفصیل، تو ہم لوگ پورے ملک میں اس کو عام کر دیں گے. اپنے ذرائع سے شعبہ دعوت کے سیکرٹریز کو بھیجیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس طرح کا ایک کام ہو رہا ہے، آپ کے حلقوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو کر لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بات کر رہا ہوں شاہد الرحمان قاسمی. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر برادران وطن میں دعوتی کام شروع کریں تو توحید رسالت آخرت میں سے کس چیز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی برادران وطن میں اگر دعوتی کام کریں. سوال سن لیا میں نے. جی جی آپ کس مقام سے؟ میں یشونت پور سے. جزاک اللہ خیر. یشونت پور جماعت اسلامک سینٹر. جی ہاں، آپ کی آواز، آپ کا سوال صاف سن لیا میں نے. جی جزاک اللہ خیر. تو برادران وطن سے ملاقات میں توحید، رسالت، آخرت میں سے اس بات کو پیش کریں، تو اس کے سلسلے میں وقت پر منحصر ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ وقت مل رہا ہے کا، تو آپ توحید پہلے، سب سے پہلے توحید ہی رکھیں. توحید جب مختصر طور پر بھی آپ توحید کی بات بتائیں کہ اسلام میں اللہ کا کنسیپٹ یہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. سہباگی کہتے ہیں ہندی میں، یا پارٹنر نہیں ہے. جب بھی توحید کی بات کریں شرک کے بارے میں ضرور بولیں آپ. شرک تو جب یہ بات پوری ہوگی، اس میں توحید میں ایک اور بات بھی بتا دیں کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک، پروردگار، پالنہار، اور معبود بھی اس کے ساتھ ساتھ حاکم بھی ہے. یعنی انسان کو اس کا بندہ ہونے کے ناطے زندگی بسر کرنے کا جو راستہ ہے، مذہب ہے، زندگی کے اصول ہیں، وہ بتانے کا کام بھی اللہ ہی کا ہے. وہی بتا سکتا ہے. اس نے جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ اپنی مینوفیکچر کی بھی چیز کو وہ گائیڈ لائنس بھی وہی دیتا ہے، مینول. تو انسان کا مینوفیکچر کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا. وہ اپنی مینوفیکچر کی ہوئی چیز کو جیسا جانتا ہے، پیدا کی ہوئی چیز کو کوئی دوسرا جان نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے پہلے دن سے انسان کو مذہب بھی دیا. یہ بات توحید کی ہو جائے گی. آخرت کی بات پر زور دیجئے. اس کے بعد مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہماری شعبہ دعوت کی اردو کتابیں آپ لوگ برا مت مانیے پڑھتے نہیں. بہترین کتابیں ہیں جس میں شرک اور توحید، رسالت، اوتارواد، آخرت، آواگمن، پنرجنم، یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں. آپ ان کتابوں کو منگوا لیں. بنگلور کے ناظم شہر ناظم میٹرو سے میں گزارش کروں گا کہ شعبہ دعوت کی اردو کتابیں، ایک 12 کتابیں ہوں گی، سیٹ ہے پورا. وہ پورا سیٹ ہر رفیع کی جماعت کو وہ بنگلور میں بھی پورے ریاست میں فراہم کریں پہلی فصد میں. اس میں یہ سب تفصیلات موجود ہیں. تو آپ آخرت پر زور دیجئے. اس کے ساتھ آپ بتائیے کہ اللہ نے ہدایت پہنچانے کے لیے وہ اوتار بن کر زمین پر نہیں آتا، پیغمبر کا سلسلہ جاری کیا. بھارت میں بھی پیغمبر آئے، ان کے نام قرآن میں نہیں ہے،
لیکن یقین ہے کہ یہاں پیغمبر آئے ہیں، لکل قوم ہاد ولکل امت رسولہ، تو یہ پیغمبر آخری پیغمبر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا تعارفی گفتگو میں اتنا ہو گیا بتانا. وقت بہت کم ہے تو آپ توحید کے بارے میں بتائیں، اور موقع ہو تو آخرت کی بات کہیں اور ان کو پھر سمجھائیں کہ یہ مزید جاننے کے لیے میں آپ کو کتابیں دوں گا، یا پھر ہم فون پر بات کریں گے، یا میل کے ذریعے سے نیٹ سے ہم چیٹنگ کریں گے، ہم تفصیلات میں آپ کو رکھوں گا. تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. جی مولانا آپ کا سیٹ ہمیں دیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. جی ہاں، دو سوالات چیٹ کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں. ایک عبد الرحمن شریف صاحب کے جانب سے مولانا کے لیے سوال ہے کہ ان پریویلنگ سرکمسٹانسز ہاؤ ٹو ناٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی ہیٹریڈ اینڈ کنٹینیو گڈ ریلیشنز with other communities. مولانا. موجودہ حالات میں اتنے سخت حالات ہیں کہ مسلمانوں میں ایک اچھا خاصا طبقہ متاثر ہو رہا ہے. جوابی نفرت اور جواب میں رد عمل، منفی رد عمل، نیگیٹو ریئیکشن ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور وہ قوم پرستانہ جذبات سے سوچ رہے ہیں. تو میں ایک موٹی بات کہوں گا، قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ یہ ہے، کافروں کے کفر سے نفرت کیجیے، کافروں کی ذات سے نفرت نہ کیجیے، مشرکوں کے شرک سے نفرت کیجیے، مشرکوں کی ذات سے نفرت نہ کیجیے، ظالموں کے ظلم سے نفرت کیجیے، ظالموں کی ذات سے نفرت نہ کیجیے، لوٹیروں اور جان و مال پر ہاتھ ڈالنے والوں سے نفرت نہ کیجیے، ان کی برے کام سے نفرت کیجیے. ظالموں کے ظلم سے نفرت کر سکتے ہیں، ظالموں کی ذات سے نفرت نہ کیجیے. یہی نبی کی سنت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اے نبی، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہیں. آپ بدی کو اعلیٰ درجے کی نیکی کے ذریعے سے دور کیجیے، تاکہ آپ نتیجہ دیکھیں گے کہ جو دشمن تھا آپ کا جگری دوست بن گیا. واقعات بہت اچھے واقعات ہیں، بتانے کی تفصیل ہوگی، آپ سیرت میں پڑھ لیں. حضرت ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. خالد بن ولید کا واقعہ یہ ہے، جنگ احد میں رسول اللہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں بڑا رول حضرت خالد کا تھا. تو مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلح حدیبیہ کے بعد گئے تھے مکہ کو، تو حضرت خالد وہاں سے نکل گئے. نکل جانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی آ کر ملے حضرت خالد کے، وہ ایمان لائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو ملنا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، وہ چلے گئے مکہ چھوڑ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے نام، یعنی حضرت خالد جن کے ہاتھوں سے صحابہ شہید ہوئے، ان کے بھائی سے کہا کہ خالد کو میرا سلام کہنا. دیکھیے نبی کے سلام کے معنی کیا ہے، نبی کا کسی کو سلام کہنا اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو کہا کہ خالد کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ خالد جیسے انسان کو اسلام سے باہر رہنا سمجھ میں نہیں آتا، وہ اسلام میں آئیں گے تو ان کے لیے ایک بڑا مقام. بس اس کے بعد وہ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بھائی نے مل کر کہا کہ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا، تو دنگ رہ گئے کہ مجھ جیسے دشمن اسلام کے ساتھ نبی کا یہ سلوک ہے. محترم اور خواتین، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ آنے دیجیے، اللہ سے دعا مانگیے، سارے انسانوں سے پیار کیجیے. اللہ یہی چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں. جماعت اسلامی ہند 140 کروڑ انسانوں سے محبت کرتی ہے، سب سے محبت، نفرت کسی سے نہیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال. جی دوسرا سوال. السلام علیکم. ایک منٹ، دوسرا سوال ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بسو کلیان بیدر کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی جی. میر اقبال علی. ہلو، جو بیدر سے بات کریں تھوڑی دیر رکھیے، 8 منٹوں میں سوالات لے رہے ہیں اور پھر آپ کہہ دیں گے.
नजीम साहब का सवाल है कि कैन मरकज गिव गाइडलाइन टू स्टेट्स टू कंडक्ट ऑनलाइन प्रोग्राम्स, व्हाट यू कंडक्ट इज रियली गुड। मौलाना से इसका जवाब मतलब है। जफर साहब सवाल क्या है जरा बताइए। हेलो, सवाल उसका जरा सा फिर एक दफा बता दीजिए, या उर्दू में उसका खासा भी बता सकते हैं। सवाल क्या था से जो ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट किए? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सवाल है कैन मरकज गिव गाइडलाइन टू स्टेट्स टू कंडक्ट ऑनलाइन प्रोग्राम्स, व्हाट यू कंडक्ट इज रियली गुड। इसमें सवाल तो नहीं है, सवाल क्या है वही मैं समझना चाह रहा था। मशवरा है और जो शोबे दावत ने मरकज में किया उसकी पसंद क्या है। सवाल क्या बना इसमें मैं नहीं समझा। सवाल मौलाना सवाल था कि मरकज के जानिब से कुछ रहनुमाई चाह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम किस तरह कंडक्ट करें, और ये भी सराहा गया है कि मरकज ने जो ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे आपकी जानिब से वो बहुत खूब रहा, तो हमें भी कुछ रहनुमाई करें। तो ये सवाल साहिल की जानिब से है। तो इस सिलसिले में वो जो ऑनलाइन मंसूबा बना था रमजान जरा पहले से लेकर पूरा रमजान, रमजान के बाद का भी, वो कॉपी हम भेज चुके हैं शोबे दावत के सेक्रेटरीज को, और हलकों को भी भेजे, उमरा हल्का को। शोबे दावत के सेक्रेटरीज को सर्कुलर भेजे हैं, प्रोग्राम कैसे करना उसमें कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। अब ताज़ा मंसूबा भी बन चुका है, ये भी अनकरीब भेजने वाले हैं। जरा मरकज की मंजूरी ले नहीं सके हम लोग, 2 दिन पहले बन गया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये भी आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। ये हम उमरा हल्का को भेजेंगे और ये ऑनलाइन प्रोग्राम पूरा का पूरा सेक्रेटरी शोबे दावत को, वो हजरत आपसे राब्ता करेंगे। अब अगर मैं ये तफसील बताऊं कि ऑनलाइन प्रोग्राम क्या क्या किए कैसे किए तो वक्त बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। आप लोग वक्त ज़्यादा भी रखते नहीं, दिल्ली से बात करने वाले आदमी को, परदेसी आदमी को ज़रा टाइम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देना चाहिए, घंटा, वो भी नहीं करते। 15 मिनट में सवाल जवाब कर लेना चाहते हैं। तुम बताइए मैं क्या करूं। मौलाना रुफ़का के लिए ये ओपन सेशन है, उनकी जानिब से सवालात दूसरा सवाल बताइए। जी, आनित सवाल रुफ़का कर सकते हैं शोबे दावत के ताल्लुक से। ये एक और सवाल चैट के जरिए जो आया हुआ है कि why don't JIH give training to its Rufqa in Dawat compulsorily, especially who interested? Why don't know online in the respective state language? ये जनाब ताजुद्दीन दो तिहाल के जानिब से सवाल है कि जमात से चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग रुफ़ा के लिए कंपलसरी करें और उन रुफ़ा के लिए जो इससे दिलचस्पी रखते हैं और अपने अपने मकामी हल्के की जबान में, इलाकाई जबान पर उनको ट्रेनिंग दिलाएं। अच्छा, ये सवाल भी है, मशवरा भी है, तो अच्छा है। अब देखिए मरकज में हम लोगों ने सोशल मीडिया वर्कशॉप 2019 में किया था, बहुत गैर मामूली कामयाब रहा। फॉलो अप के तौर पर हम चाहते थे कि हल्कों में हल्के के लेवल पर हो और उसके बाद में ऐसा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो और डाउन द लेवल मुकामी यूनिटों तक हमारी टीम बने, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाली बेहतरीन दावा टीम बने जो इस्लामोफोबिया को काउंटर करे और पॉजिटिव अंदाज में इस्लाम की दावत को पेश करे। और अब ये ऑनलाइन जब सिलसिला शुरू हो गया तो उस जरा सा वो मुतासिर हुआ है। तो अब हम भी ये चाहते हैं आप कर्नाटक में रखें, मरकज से इसके माहिरीन को हम भी भेजेंगे सोशल मीडिया में, ऑनलाइन में। अब तो ये चल रहा है, मतलब लॉकडाउन, इसके बाद में हो सकता है, हम भी ये चाहते हैं। और इलाकाई ज़बान में भी हर जगह ऐसी टीम होना चाहिए, हल्के के लेवल से लेकर नीचे तक
مقامی یونٹ کی سطح تک اس میں مسلمانوں کو ہر جگہ انوالو کرنا چاہیے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی دعوت کو عام کریں، لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں، ایشوز کے بارے میں بھی باتیں رکھیں. تو یہ اس کا جواب ہے مختصر. ابھی فیروز صاحب اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا، تو فیروز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ انمیوٹ کر لیں اور اپنا سوال سامنے رکھیں. اس کے بعد ایک چیٹ کا سوال ہے، انشاءاللہ وہ فیروز صاحب کے سوال کے بعد لیں گے. وہ سب کہاں کے ہیں؟ وہیں کے ہاتھ اٹھائے ہیں. تو پھر فیروز صاحب اپنا تعارف بھی کرا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جے نگر سے ہوں، طواب چودھری صاحب کا بہنوی. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دعوتی آن لائن کی بات کی، سنے آ رہا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل صاف آواز ہے. اور دعوتی جو اب پروگرام چل رہے ہیں وہ صرف ہمارے رفقا کے چل رہے ہیں، تو یعنی برادر وطن کو آن لائن کرنا ہے تو اس طریقے سے کچھ آپ ہدایت دیجئے کہ کیسا پروگرام ہو اور ہم یعنی برادران وطن کو بھی اس آن لائن میں انوالو کر سکیں. میرا یہ جی، میری تقریر میں یہ بات میں نے بتا دی تھی، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم مرکزی سطح پر اس بات کی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ برادران وطن کے گروپس اور ان کے لنکس ہمیں حاصل ہوں اور وہاں ہم اپنی چیزوں کو بھیجیں اور ان کی چیزوں کو بھی حاصل کرنے کی دیکھنے کی کوشش کریں. حلقوں کی دعوت سے ہم سرکولر بھیج چکے ہیں، مراسلہ سرکولر، کہ آپ کے ہاں جو لنکس ہو سکتے ہیں آپ ان کی ڈائری مینٹین کریں حلقے لیول پر، اور اپنی علاقائی زبان میں جو چیزیں بنتی ہیں تمام گروپس کو بھیجیں. نیچے سے یہ کام ہوگا تو پھر ہر جگہ ہمیں برادران وطن کے گروپس لنکس ملنے لگیں گے تو ہم اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. باقی ماہرین سے بھی مشورہ آپ بھی کریں، ہم بھی کر رہے ہیں یہاں مرکز میں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پروگرام ایسا نہ ہو کہ مسلمان سن کے بیٹھ جائیں، پسند کر رہے ہیں، جماعت بولیں بہت اچھی بات ہوئی، کیسی تقریر کی تھی، یہ کم سے کم ہے. اصل ہونا یہ چاہیے کہ یہ باتیں غیر مسلم بھائیوں تک، خواتین تک پہنچنا ہے. تو ہمیں ابھی رپورٹیں مل رہی ہیں جگہ جگہ سے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے اندر پینیٹریٹ ہونے کی ہمارے اندر طاقت بڑھ رہی ہے. تو اس کو تیزی سے کرنا چاہیے. آپ کی بات سے اتفاق ہے. آن لائن 1 منٹ، ایک آن لائن میں 2-3 سوالات ہیں اور 3 رفقا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ایک آرکیٹیکٹ عمران صاحب ہیں اور ایک حسین بادشاہ صاحب ہیں اور بشیر احمد صاحب ہیں. تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ان لوگوں سے پہلے ایک کوپال کے رفیق، نام ان کا رفیق احمدی ہے. تو مولانا آپ کرناٹک کے بھی ہیں، یہاں کی لوکل لینگویج یعنی کنڈا کو لے کر جماعت کے رفقا کی دوری کتنی ہے اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں. اس سلسلے میں آپ نصیحت کریں. شکریہ آپ کا بہت بہت. مجھے بھی کنڑی گاہ میں شامل کر لیا آپ نے، میں ہوں بھی وہیں کا. لیکن رفقہ محترم خواتین، بہت پہلے سے توجہ حلقے میں دلائی جاتی رہی کنڑی زبان سیکھنے کے لیے. ہم لوگوں نے یہاں تک آسان فارمولا دے دیا. جو لوگ بالکل کنڑی نہیں جانتے وہ کم سے کم ایک 7500 ٹرمز کو، جو دعوت کے ٹرمز ہیں، جیسے قبر کا عذاب ہے، اللہ ہے، اور جیسے ملائکہ ہیں یا آخرت کی زندگی، ایسے الفاظ کو کنڑ میں کیا بولنا چاہیے وہ باہٹ کر لیں اور باہٹ کر کے وہ اپنی گفتگو میں اس سے کام چلا لیں. دوسرا یہ ہے کہ سرکاری سطح سے کنڑ زبان سیکھنے کی بہت ساری اس زمانے میں، میرے زمانے میں فیسلٹیز تھیں، آج بھی ہوں گی یا نہیں ہیں بھی، تو کنڑ زبان سیکھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے انگریز ہزاروں میل دور سے یہاں کی زبانوں کو سیکھتے ہیں، ڈکشنریاں بناتے ہیں، ٹرائبل لینگویج میں لٹریچر تیار کرتے ہیں. تو کنڑ زبان کی بہت اہمیت ہے. آپ حضرات نہیں سیکھیں تو ابھی بھی سیکھیے، کوئی مشکل نہیں ہے.
اور اس زبان میں دعوت کو پہنچائیے، اس کا زیادہ فائدہ ہے. میں یہی نصیحت کر سکتا ہوں. یہ زبان بہت طاقت رکھتی ہے، لوکل زبان کنڑی، تیلگو، تمل، ملیالم، گجراتی، مراٹھی، اس زبان کے اندر جب دعوت دیں گے تو جو اثر پڑے گا وہ دوسری زبان میں دعوت کا اثر نہیں پڑے گا. قرآن میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. تو آپ ابھی بھی کوئی حرج نہیں، سیکھیں اس زبان کو. کم از کم جو ٹرمز ہیں، وہی کسے کہتے ہیں، کیا بولنا چاہیے کنڑ میں، وہی کے لیے کیا لفظ ہے، قبر کے عذاب کے لیے کیا ہے، جہنم کے لیے کیا بولیں گے. جہنم بولیں گے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے، جنت بولیں گے تو غیر مسلم بھائی نہیں سمجھیں گے. جنت کے لیے کنڑ میں کیا بولنا چاہیے. ایسے لسٹ بنا لیجئے، سرکولیٹ کر لیجئے. جن کو کنڑی بالکل نہیں آتی وہ باہٹ کر لیجئے. آپ سوچئے صحابہ کرام مکہ مدینہ سے، عرب سے آئے یہاں، تو آنے کے بعد میں کون سی زبان سیکھ کر آئے تھے وہاں سے. تو زبان کی رکاوٹ کو دور کر دیجئے اور محبت کی زبان سے بھی دعوت کا کام کیجئے. البتہ علاقائی زبان کو سیکھنا اس وقت دعوت کے حوالے سے ایک اہم فریضہ ہے. ٹھیک ہے، جواب ہو گیا. جی ابھی چونکہ سوالات اور 3 سوالات ہیں، ہمیں اچھا. 12:20 سے 10 منٹ اور بڑھا کر 12:30 تک اس کو لے کر جا رہے ہیں. اچھا. ابھی آرکیٹیکٹ عمران صاحب جو HBR لے آؤٹ عربک کالج میں رہتے ہیں، وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہاں، عمران صاحب کو عمران جانتا ہوں. صاحب جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت جی سے ہیں آپ؟ الحمد للہ اقبال صاحب. میرے پورے پروگرام میں 2 باتیں میرے غور طلب رہی اور اس میں اپنی ایک ایکٹیویٹی بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ایکٹیویٹی شیئر کرنے کے لیے مجھے اسکرین شیئرنگ کی پرمیشن چاہتا ہوں. وہ کہاں سے روٹ ہو رہی ہے؟ اس میں ظفر صاحب آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟ اسکرین شیئرنگ کا بھی موقع نہیں ہے، آپ بریفلی سوال کر لیں تو. اچھا ٹھیک ہے، شاید وہ کارگر تھا. اینی ویز جو سوالات ہماری پوری ٹیم سے آ رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اجتماعی پروگرامز کو لے کر آ رہے ہیں. اس میں ذاتی تکلیف یا ذاتی پرابلم جو محسوس ہوتے ہیں، جو فیلڈ میں اترنے کے بعد آدمی اپنی طرف سے محسوس کرتا ہے، وہ ہر ایک کی اپنی اپنی پریشانیاں الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں. ویسے کوئی سوالات نظر نہیں آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے تعلق سے میں کچھ اسکرین شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے اپنے لیول پہ کچھ گروپس بنائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اس میں تھوڑا سا ایکٹیو ہوں. اس پہ بڑا سینٹر نے کام کیا، ٹریننگ اٹینڈ کروائی، لیکن ہلکے میں کے لیول پہ یا شہری سطح پر وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہو پایا. تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، وہ ایک مشورہ چاہتا ہوں اقبال صاحب آپ سے. سوشل میڈیا جو ہے اتنا پاورفل ٹول ہے، یہاں تک کہ کنڑا اگر جس کو نہیں آتی وہ سوشل میڈیا پہ کنڑا کے ذریعے کافی افیکٹو کام کر سکتا ہے. جی اقبال صاحب. مولانا عمران صاحب کا سوال ختم ہو گیا. جی ہاں، سوال میں نے سن لیا، آواز بالکل صاف تھی. تو اس کے سلسلے میں بھی میں ابھی بتا چکا سوشل میڈیا کے سلسلے میں کہ مرکزی سطح پر ایک ورکشاپ لگانے کے بعد ہم لوگوں نے حلقوں کی سطح پر کیا ہے. چند حلقوں میں ہو گیا اور پھر اس کو نیچے لے کر گئے کہ ضلعی سطح پر بھی ہو. کا جماعت ہی نہ ہو بلکہ مسلم خواتین، لڑکیاں اور مسلم نوجوان لڑکے بھی اس میں شامل ہوں اور سب مل جل کر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہم دعوت کو پیش کریں. یہاں ایک صاحب ہیں ہمارے دوست، دیکھیے انہوں نے ٹوٹل کوربا میں ایک 1.5-2 لاکھ لوگوں تک ان کی رسائی ہے. کورا کے ذریعے سے وہ کر رہے ہیں. مہاراشٹر میں ایک ساتھی ہیں شیخ فیض الدین، تو ان کا کورا کے ذریعے سے ان کا بھی بہت بڑا کام ہے لاکھوں میں. تو اسی طرح سے یہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے وغیرہ. تو اس میں ہلکے کے شعبے دعوت کو توجہ کرنی چاہیے. اور عمران صاحب نے ایک بات جو بتائی، ذرا توجہ مجھے بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، میں شاید آخر میں کہتا، وہ یہ کہ انفرادی طور پر جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، کسی سے دعوت دیتے ہیں فیلڈ میں یا گھروں کو جاتے ہیں، تو وہاں کیا کیا سوالات آتے ہیں پریکٹیکل عملی، وہ زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہمارے احباب. شاید اس کی طرف ان کی توجہ زیادہ اچھا تھا. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں، اس سے کہ
सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा दावत के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप फोल्डर छापकर, किताब तैयार करके घरों को जाकर कामयाब नहीं हो सकते। सोशल मीडिया का मैदान सोशल मीडिया से ही जवाब देना है। इसलिए सरकार तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था पेशन गोई में, एक ज़माना आएगा अल्लाह ताला मेरे इस दीन को हर कच्चे पक्के घर में दाखिल फरमा देगा। या ये फरमाया कि अल्लाह ने मशरिक और मगरिब जमीन के समेट कर मेरे सामने पेश की है। मैंने देखा कि मेरा दीन फैल गया है। आप बताइए, दाई मशरिक और मगरिब में हर घर को नहीं जा सकता, और दाई हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होने की उतनी दाई है ही नहीं यहाँ। तो ये जरिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के जरिए से, नेट के जरिए से आपकी दावत हर कच्चे पक्के घर में घुसेगी और जमीन के मशरिक मगरिब सब जगह दावत आम हो सकती है। तो यहाँ जवाब मेरा पूरा हुआ। उम्मीद है कि अब हल्का जरूर तवज्जो करेगा, हम लोग भी मुतवज्जो करेंगे इंशाल्लाह सोशल मीडिया के सिलसिले। हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है मरकज में, सोशल मीडिया के इस जरिए को, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को, दावत को आम करने के लिए। जी, अभी 2 सवाल बाकी हैं। एक हुसैन पाशा साहब, वो सवाल पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर ले, सवाल पूछें, और उसके बाद आखिरी सवाल होगा बशीर साहब का। तो इन 2 सवालात के साथ ये सेशन खत्म होगा। तो हुसैन पाशा साहब। हुसैन वालेकुम अस्सलाम। लॉकडाउन के दरमियान जमात में कोई मुकाबी तौर पर भी कोई ऑनलाइन प्रोग्राम वगैरह ज्यादा नहीं हुए हैं, और खिदमत खल्क के काम भी कोई ज्यादा नहीं हुए। बीमारी से बहुत ज्यादा डर कर लोग बाहर नहीं आए थे, तो क्या ये मुनासिब था? हुसैन पाशा साहब कहाँ के हैं आप? मैं इलकल का हूँ। इलकल के। तो मुकामी सतह का ये जो मामला है मैं नहीं जानता, इसीलिए मुकामी नज्म से ही आप बात कर लें, मुनासिब था नहीं था, या ज्यादा से ज्यादा आपके हल्के से, है ना? मैं दिल्ली में बैठकर इसका जवाब क्या दूं? नहीं, अलबत्ता इतनी बात, एक मिनट, इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि कई मुकामात पर, और खुद मरकजी शोबा यहाँ ऑनलाइन के ज़माने में इतने प्रोग्राम हमारे हुए, शोबे का स्टाफ लगा रहा कि हमें लगा ही नहीं कि हम लॉकडाउन में हैं। रोज़ाना ऑफिस में आना, रोज़ाना तैयारियां करना, प्रोग्राम चलाना, राब्ते। देखिए, इस मुख्तसर वक्त में दिल्ली और अतराफ के 52 बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं से शोबे दावत के स्टाफ ने 1 से ज़ायद मरतबा राब्ता किया। हम लोग इतने बिजी रहे, हमें होश ही नहीं था दिन रात का। इसी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो पूरा मनसूबा कंप्लीट होने के बाद शोबे दावत के स्टाफ में, मरकज में सेटिस्फेक्शन हुआ एक तरह का कि हमने दिन रात इसमें लग कर काम किया। ये अल्लाह का शुक्र है। तो मुकामी सतह पर जो पोजीशन, सिचुएशन आप बता रहे हैं, मैं उसके बारे में राय नहीं दे सकता। मेरा जवाब है, सवाल को, जवाब को यहाँ खत्म कर दीजिए। दूसरा सवाल क्या है तो बता दीजिए। ये आखिरी सवाल बशीर अहमद साहब को, वो हाथ उठाए हुए थे, अभी हाथ ड्रॉप कर दिए। तो अगर अभी इनका सवाल बाकी है तो सवाल पूछ सकते हैं। गालिबन ये HCL के सैयद बशीर साहब हैं। HCL के बशीर साहब सवाल करने से घबरा रहे हैं क्या? गालिबन उनका सवाल जो था वो जवाब में मिल गया होगा, इसलिए वो अपना हाथ ड्रॉप कर दिए हैं। एक सवाल चैट के जरिए इसको लेकर आखिर इसको इंतजाम की तरफ लेकर चलेंगे। ये नाजिया बेगम साहिबा हैं, वो अपना तारुफ करा लें, कहाँ से हैं। उनका ये टेक्स्ट है कि अस्सलाम वालेकुम, जब कॉलेजेस कैंपस में हम दावती काम करते हैं तो बहुत सारे नौजवान अपने कैरियर को बहुत प्रियरिटी देते जब वो धर्म की बात आती तो उसको लिए लिमिटेड एज यानी आफ्टर 40+ को ध्यान देते हैं। तो इस ताल्लुक से हम कैसे बता रख सकते दीन को नाजिया फ्रॉम मानवी, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। सवाल मैंने सुन लिया है, जज़ाकल्लाह खैर। नाजिया बेटी का सवाल ये जरा सा बिल्कुल अमली सवाल है और अहम भी है। तो एक तो बात उन्होंने ये पूछी कि मज़हब के सिलसिले में 40 साल के बाद ही इसकी बारी आती है मज़हब की,
اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مذہب کو لے کر پانی میں بیٹھ گئے، کلیئر کیا بن پائے گا ہمارا؟ تو آپ ان کو سمجھائیے کہ انسان کی زندگی کا تو بالکل بھروسہ نہیں ہے. 40 سال سے پہلے بھی اگر اچانک زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہ بھی جائے، تو ایسی صورت میں کیا انجام ہوگا؟ کیونکہ مذہبی کتابیں اور آخر میں قرآن، مذہبی کتابوں کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمیشہ کی زندگی کے بنیادی اور اتنے اہم ترین سوال کو ایک مدت تک ٹال کے رکھنا نقصان کی بات ہے، بہت بڑے نقصان میں پڑ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کریئر بنانے اور مذہب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، وہ انسان کی زندگی کی یعنی اس کی کریئر کو جس طرح سے بناتا ہے، توازن پیدا کرتا ہے مٹیریل لائف میں اور اسپریچول اور اس کی اخلاقی زندگی میں توازن کے ساتھ، وہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. 40 سال کی عمر تک اگر زندگی کی گاڑی مٹیریلزم پر چلائیں گے تو یہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گی. اس میں اسپریچول، آدھیاتمک اور نیتک جو پہیہ ہے وہ نکل کر الگ ہو جائے گا اور یہ گاڑی جا کے گڑھے میں گرے گی. یہ نقصان پہنچے گا، بہت بڑا نقصان. تو اس لیے مذہب کی ضرورت 40 سال کے بعد نہیں، بلکہ شعوری زندگی کے ساتھ ہی مذہب کی ضرورت ہے. اب وہ مذہب کون سا مذہب ہے؟ سارے مذاہب ایسے نہیں ہیں. مذہب وہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کی چند خصوصیات بھی آپ کو بتانا ہوگا. مذہب کی ان کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے. دین اسلام کی امتیازی خصوصیات ایک 45 صفحے کی کتاب ہے شعبہ دعوت کی، آپ اس کو دیکھ لیں، کنڑ میں ترجمہ کرائیں، چھپوائیں اس کو. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک خدا کی طرف سے آنے والے مذہب کی سچی خصوصیات کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو غرض یہ کہ مذہب انسان کی روٹی کپڑا مکان سے بڑھ کر بنیادی ضرورت ہے. جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، اس سے بڑی ضرورت مذہب کی ہے، جو ہماری مادی زندگی، ہمارے کریئر اور ہماری اخلاقی روحانی زندگی میں توازن پیدا کرتا ہے، اور ہمارے کریئر کو خراب نہیں کرتا، کریئر کو شاندار بناتا ہے. اور ہمارا اصل کریئر یہ دنیا کا نہیں. یہ بھی بتائیے، دنیا کی 40 سالہ 50 سالہ 70-100 سالہ زندگی ہماری آخری زندگی نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے، مذہبی کتابیں بتاتی ہیں، پرانی وید بائبل یہ وہ سب، کہ انسان کی اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. آخرت کی زندگی، اٹرنل لائف، اننت کال کے لیے ایک جیون ہے مرنے کے بعد، وہ کبھی اس کو فنا نہیں ہے. تو اس زندگی کے دار و مدار آج کے ہماری مذہبی سچے مذہب کو لے کر چلنے میں ہے. تو ہمیں اس سوال کو 40 سال تک نہیں ٹالنا چاہیے. ہمیں شعوری زندگی کے ساتھ ہی اس مذہب کی ضرورت ہے، اور اسے ہم لے کر چلیں گے تو ہماری آخرت کی زندگی کا کریئر بنے گا. مرنے کے بعد ہم جہنم کی آگ سے بچیں، یہ ہمارا اصل کریئر ہے. ہم اللہ کی خوشنودی پالیں اس دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی جنت پالیں، یہ ہمارا اصل کیریئر، ہمارا یہی ہے. اور یہ تصور لے کر، عقیدہ لے کر ہم کام کریں گے تو جو اللہ ہمارا ایشور ہے، خالق پروردگار، وہ وعدہ کرتا ہے تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب کروں گا، اور مرنے کے بعد بھی جو تم چاہتے ہو، جنت اور جہنم سے نجات، جنت پانا چاہتے ہو، وہ تمہیں حاصل ہوگی. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.